वजारत दाखिला की जानिब से जो है ARY का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसे विड्रॉ कर लिया गया है और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपको चैनल बंद करना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत जो है वो बेसिकली ARY को बंद करवाना चाहती है कि राना सनाउल्लाह साहब के पास ऐसी चंद ऑडियोज हैं, तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। मेरी आसिफ किरमानी साहब से भी इसके ऊपर तफसील से बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। आप इस वक्त मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ ख़बरें जो इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है, उसमें से एक जो ख़बर आई है वो आपके और मेरे लिए कोई ज़्यादा अच्छी ख़बर नहीं है और उस ख़बर का ताल्लुक़ है बिजली की कीमतों के साथ। नेपरा की जानिब से आज एक बहुत बड़ी अमाउंट का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है वो लगाने का फ़ैसला किया गया है और वो है 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट का। अब 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट जो है जो लगाने का फ़ैसला किया गया है, ये जून की जो आपके बिल्स थे ये उसके यूनिट्स के ऊपर जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगेंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा बिजली का झटका जो है वो आवाम को आके लगने लगा है। मैं अपने पिछले वीलॉग के अंदर मैंने एक्चुअली यही बात की थी कि डॉलर की कीमतें तो कम होना शुरू हो गई हैं, ऑयल की कीमतें भी जो हैं वो कम हो रही हैं, बल्कि आ गई हैं तकरीबन $90 फ़ी बैरल के ऊपर। लेकिन इसका आवाम को फ़ायदा होना कब स्टार्ट होगा? असल बात यह है कि जब आप अपना पेट्रोल डलवाने के लिए जाएं या डीजल डलवाने के लिए जाएं गाड़ियों के अंदर, तो वो उसके ऊपर कितना फ़र्क आएगा। और ये भी मेरे ख्याल में आपको अगले 3 दिन के अंदर इसका भी पता लग जाएगा कि 15 तारीख को जो है वो क्या फ़ैसला किया जाता है। लेकिन अब इस वक्त बिजली की जो कीमतें हैं उससे बहुत बड़ा झटका लगने लगा है और ये अवाम के लिए जो है ये कोई अच्छी ख़बर नहीं आई, ये बहुत बुरी ख़बर है मेरी नज़र में। 9 रुपये 90 पैसे एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो जिस हवाले से ये फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है उसका ताल्लुक़ शहबाज गिल के साथ है। हमने आज आपको ये रिपोर्ट भी किया था कि अदालत के अंदर शहबाज गिल साहब ने ये कहा कि जी मेरे ऊपर जो है वो पुलिस ने तशद्दुद किया है और उन्होंने अपनी कमीज़ भी उठा के दिखाई कि जी मेरी पीठ के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, उसकी मज़म्मत की इस चीज़ की। अब इस सिलसिले में पुलिस का ये बयान सामने आया है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद जो है वो नहीं किया गया है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मेरे ख्याल में इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप सिंपली उनका मेडिकल करवाइए और ऐसा मेडिकल करवाइए जिसके ऊपर शहबाज गिल भी एतमाद कर सकें और जो न्यूट्रल लोग हैं, वो न्यूट्रल जो जानवर नहीं होते, वो भी इसके ऊपर एतमाद कर सकें कि वो मेडिकल जो है वो सही हुआ है, ताकि पता लगे कि झूठ क्या है और सच क्या है। आवाम का ये राइट है पता करने का। अब जिस खबर के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका ताल्लुक़ जो है वो ARY के साथ है। आज ये ख़बर आई है कि जी वजारत दाखिला की जानिब से जो है वो ARY का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसे विड्रॉ कर लिया गया है। और मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये समझा दूं, पाकिस्तान के अंदर किसी भी चैनल को ऑपरेट करने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ जो हैं वो एक रिपोर्ट पेश करती हैं वजारत दाखिला को, और वजारत दाखिला जो है फिर उसके बाद उस चैनल के मालिक के हवाले से या उस चैनल की इंतज़ामिया के हवाले से एक अपना NOC जारी करती हैं। अब हर पाकिस्तान के चैनल के लिए ये NOC लेना लाजिम होता है, इसके बग़ैर जो है उनके लाइसेंस का काम चल ही नहीं सकता आगे। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपको चैनल बंद करना पड़ेगा और वो चैनल फिर चल नहीं सकता। अब आज ये जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में मैं थोड़ा सा जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि ARY ने 15 साल के लिए जो है वो अपना ये सैटेलाइट का लाइसेंस जो है वो पहले लिया था और 2019 अप्रैल के अंदर ये लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था। उसके बाद अगले 15 साल के लिए उसको रिन्यू करने के लिए दरख्वास्त जो है वो सितंबर 2018 के अंदर ये दरख्वास्त दी गई थी और ये बेसिकली आपको लाइसेंस एक्सपायर होने से 6 महीने पहले जो है वो रिन्यूअल के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए जब वो एक्सपायर होने लगा था तो उससे 6 महीने पहले जो है वो लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दी गई। फरवरी 2022 में, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली थी उससे पहले ये लाइसेंस जो है वो 15 साल के लिए दोबारा रिन्यू कर दिया गया और इस सिलसिले में ARY ने जो है वो रिन्यूअल फ़ीस का 50% जो है वो जमा भी करवा दिया था। वजारत दाखिला ने जो उस वक्त इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में थी वजारत दाखिला,
شیخ رشید صاحب کے انڈر، اس نے نومبر 2021 میں اس سلسلے میں ایک این او سی جاری کر دیا تھا. یہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے این او سی ہے یہ جاری کر دیا گیا تھا. لیکن کل یعنی 11 اگست کو جو ہے وہ اس سیکیورٹی کلیئرنس کو جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. اب اس سیکیورٹی کلیئرنس کو واپس لینے کا مطلب ہے کہ اے آر وائی کا جو لائسنس ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور اگر ان کا لائسنس کھٹائی میں پڑ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اے آر وائی کے لیے آپریٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. سو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بیسکلی اے آر وائی کو بند کروانا چاہتی ہے. اصل کہانی یہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اگر این او سی نہیں ہوگا تو لائسنس رینیو نہیں ہوگا، لائسنس رینیو نہیں ہوگا تو آپ آپریٹ نہیں کر سکیں گے. سو بیسکلی موجودہ حکومت جو ہے وہ اب یہاں تک جا چکی ہے کہ وہ اے آر وائی کو بند کروانا چاہتی ہے. میرا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے، میری اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ میرا خیال میں اس حکومت کا انتہائی بے وقوفوں والا یہ ایک قدم ہے. ہم سب جانتے ہیں، بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اے آر وائی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ایک پسندیدہ چینل ہے. اور یہ جو شہباز گل صاحب نے جو بھی گفتگو کی ہے اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے. ایون دو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات بھی بتائی تھی کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا ہے اس سلسلے میں اے آر وائی نے باقاعدہ طور پر آج ایک خبر چلائی کہ جی ہم ان کے تمام تر بیان کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ کر لیا. اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ میں بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ آج میرے شو کے اندر آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ایسی چند آڈیوز ہیں جس کے اندر یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ انہوں نے یہ بات کہی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا جی یہ آڈیوز کے اندر کیا تفصیل ہے، مزید اس کی ذرا بتائیے نا کیا کہا ہے آڈیوز. انہوں نے کہا جی میں مزید بات نہیں کر سکتی اس کے اوپر، یہ جو کچھ بھی ہے یہ کورٹ آف لاء کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. تو میں نے جب رانا صاحب نے ایکچولی یہ پہلے بات کی تھی، آج سے 1-2 دن پہلے پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کی تھی، تو میں نے اس کے اندر بھی کہا تھا کہ وی اسٹل نیڈ ٹو سی کہ اس کے اندر کانٹینٹ کیا ہے، ان آڈیوز کے اندر کیا کانٹینٹ ہے. یہ وہ آڈیو نہیں ہے جو آن ایئر گئی ہے، یہ ٹیلی فون کال کی آڈیو ہے جو الیجڈلی ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے اندر کیا گفتگو ہو رہی تھی. اگر تو صرف ایک لائن اپ کیا جا رہا تھا تو یہ روٹین میٹر ہے، پولیٹیکل گیسٹ کو جو ہے وہ لائن اپ کیا جاتا ہے، ان کو فون پہ لینے سے پہلے ظاہری بات ہے جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ ان سے رابطہ کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہے جی ہم فلاں ٹاپک پہ آپ کو لینے لگے ہیں، وچ از ایبسولوٹلی نارمل. لیکن کیا کوئی فیلڈنگ سیٹ ہوئی ہے جس کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اچھا جی ہم آپ سے یہ سوال کریں گے، آپ یہ جواب دیجیے گا، آپ کو انٹرپٹ کوئی نہیں کرے گا، آپ اس اپنے جواب کے اندر یہ سارا کچھ آپ ڈسکس کریں گے؟ اگر تو کوئی ایسی آڈیو ہے تو پھر شہباز گل صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اور اے آر وائی کے لیے، ان سب کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. لیکن اگر ایک وہ روٹین کی صرف ایک آڈیو ہے جس کے اندر صرف ان کو لائن اپ کیا جا رہا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات ہے جس کے اوپر جو ہے اتنا واویلا جو ہے وہ مچایا جائے. میرا اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ لیٹس سے اگر وہ 15 منٹ کی وہ یا 12-13 منٹ کی جتنی بھی وہ آن ایئر جو گئی ہے، جو گفتگو آن ایئر گئی ہے، بائی دا وے اس کا کلپ بھی ابھی تک اے آر وائی کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ ابھی تک وہ کانٹینٹ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے. تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جناب شہباز گل صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ انتہائی غلط تھی اور اس کی جو ہے وہ سزا بھی دینی چاہیے، تو اس کے لیے بھی چینل کے اونر یا جو نیوز ایڈیٹر ہے یا جو ڈائریکٹر نیوز ہے، ہیڈ آف نیوز ہے، یا جو پروڈیوسر تھا اس ساری ٹرانسمیشن کا، آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، آپ اس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کریں، قانون کے مطابق آپ اس کو ڈیل کریں. لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ایکچولی پورے کے پورے چینل کا لائسنس ہی آپ روک کے رکھ دیں کہ جی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے. سیکیورٹی کلیئرنس کس نے نہیں دی ہے؟ کون سی ایسی ایجنسی ہے؟ کس نے یہ کہہ دیا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے کوئی ملک دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا کوئی کام ہو رہا تھا؟ مطلب اس کی ڈیٹیل سامنے آنی چاہیے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت پاکستان میں بھی نہیں ہیں، کیونکہ انٹیریئر منسٹر تو وہ ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب عمرے کے اوپر گئے ہوئے ہیں. آرمی چیف بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے، وہ لنڈن گئے ہوئے ہیں. تو یہ کس کی طرف سے یہ بیسکلی یہ کلیئرنس جو ہے وہ روکی گئی ہے یا اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ اس کی کوئی تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئی. سو ابھی تک جو بظاہراً جو چیز نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اے آر وائی کا گلا گھونٹا جائے، کسی طرح اس کو بند کیا جائے. اب میں خود اے آر وائی کی بہت سی چیزوں کے اوپر تنقید کرتا ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ میں آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں. میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ ان کے چینل کے اندر 2000 3000 4000 جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اس 15 منٹ کی کنورسیشن کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ 4000 لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے اس کو ہٹ کیا جائے.
یہ کسی قسم کی کوئی انسانیت نہیں ہے. سو میرے خیال میں حکومت اس کو بہت ہی برے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, بلکہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پریڈیٹر آف دا میڈیا کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا تھا. یہ حکومت بھی جو ہے نا وہ کوئی اچھے اقدامات نہیں اٹھا رہی, ایگزیکٹلی اسی رو کے اوپر یہ بھی چل رہی ہے. اب ظاہری بات ہے, اب اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے جی یہ ہمارا طریقہ کار ہے, یہ ہمارا بدلہ ہے, ہم اسی طرح ہی کریں گے. سو آئی ایم سوری, لیکن آئی ہیو ٹو کال اٹ آؤٹ کہ یہ جو ہے وہ ایک قسم کا فیشزم ہے, اور میں اس کو اسی طرح ہی ٹریٹ کروں گا. میں اس سے کم تر اس بات کو کہہ نہیں سکتا. اب جس خبر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق جناب لنڈن کے اندر پیش آنے والے ایک واقعے کے ساتھ ہے. فوٹیج جو ہے وہ میں صرف تصویریں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اور اس کے اندر بیسکلی واقعہ کیا پیش آیا ہے. آصف کرمانی صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں, وہ لنڈن گئے ہوئے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ گئے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے اگر وہ لنڈن گئے ہیں تو وہ میاں صاحب سے تو ملاقات ان کی ہونی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے ہی رہنما ہیں. وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیگم کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ ایک بس اسٹاپ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. تو کسی شخص نے یہ بیسکلی وہ گاڑی کے اندر سے یہ ویڈیو بنائی, اور ویڈیو میں بیسکلی اس نے پہلے کیمرہ آن کیا, اس کے بعد اس نے آصف کرمانی صاحب کی طرف جو ہے وہ یہ اپنا کیمرہ کیا, اور اس کے بعد وہ ہم کلام ہوتا ہے, اور وہ پہلے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ پٹواری جو ہیں یہ کدھر آئے ہوئے ہیں اور ادھر رول رہے ہیں یہ لوگ آ کے, اور اس کے بعد ان سے وہ مخاطب ہونا شروع ہوتا ہے. اب جب وہ مخاطب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اتنی گھٹیا, اتنی گندی گالیاں, اتنی فضول قسم کی فحش گفتگو کرتا ہے آصف کرمانی صاحب کے ساتھ, جو ان کی بیگم وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں, ان کا بیٹا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, وہ بھی سن رہا ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا. یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً 2 یا 3 اگست کو پیش آیا ہے, اور میری آصف کرمانی صاحب سے بھی اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی ہے. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو آصف کرمانی صاحب نے جو ہے وہ اس شخص نے یہاں تک ان کو کہا کہ تمہارے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو میرا سامنا کر کے دکھاؤ. مطلب اس قسم کی اس نے باتیں کی کہ جی آپ پاکستان میں تو ٹی وی کے اوپر جا کے بڑی باتیں کرتے ہیں, تو میرا سامنا کر کے دکھاؤ. مطلب وہ ان کو چیلنج کر رہا تھا, تھریٹ کر رہا تھا. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پہ 2 پولیس والے جو ہیں, جو لنڈن پولیس کے پولیس اہلکار تھے, وہ وہاں پہ گشت کر رہے تھے. تو آصف کرمانی صاحب نے جب ان کو پولیس والوں کو اپنی طرف بلایا تو اس شخص نے بھی ان پولیس والوں کو دیکھ لیا. یہ ایک ریڈ لائٹ کے اوپر یہ بیسکلی کھڑا ہوا تھا, اور تب اس نے یہ ساری بےہودہ گفتگو جو ہے وہ کی. جب اس نے دیکھا کہ وہ پولیس والے جو ہیں وہ بھی اب آنے لگے ہیں, تو یہ گاڑی دوڑا کے وہاں سے چلا گیا. مطلب اتنا ہی تپڑ تھا ان کے اندر, اتنا ہی جو اندر کا جو انقلابی جگہ تھا نا, وہ بس صرف اتنا ہی تھا کہ 2 پولیس والوں کو دیکھ کے یہ وہاں سے بھاگ گیا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کا واقعہ احسن اقبال کے ساتھ ہوا تھا بھیرا کے میک ڈونلڈس کے اوپر, جہاں پہ وہ چند خواتین اور فیملی والے جو تھے وہ انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی تھیں. اور اب یہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے. ایک انتہائی گھٹیا, نیچ اور گرے ہوئے انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ وہ گندگی ہے, یہ وہ گھٹیا پن ہے جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے, کہ یہ نہیں پرواہ کریں گے کہ یار ایک عورت ذات کھڑی ہوئی ہے اور تم جس قسم کی فحش گفتگو کر رہے ہو, I cannot even repeat that, میں نہیں کر سکتا ریپیٹ اسے. تو کچھ لحاظ کر لو کہ یار میں نے, اگر تیرے اندر اتنا ہی تپڑ ہے بھائی, تو اتنا بڑا پہلوان ہے, تو گاڑی سائڈ پہ کر. آصف کرمانی کو کہا یار ادھر سائڈ پہ, میں نے تجھے کچھ کہنا ہے, اور میرا بڑا دل کر رہا ہے تو تیرے ساتھ احتجاج کرنے کو, کیونکہ میں نا میرے تو بڑا سچا اور کھرا پاکستانی کوئی نہیں ہے, تو میں نے تو بھائی آپ کے ساتھ احتجاج کرنا, ذرا سائڈ پہ آئیے گا. آدمی اس چیز کا لحاظ کر لیتا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی, مجھے پوری طرح یقین ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر عورت کی, بچوں کی, بزرگوں کی ایک عزت ہے, ایک رسپیکٹ ہے. وہ جو آصف کرمانی صاحب کا بیٹا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, اس کا کیا تعلق ہے آپ لوگوں کی پالیٹکس کے ساتھ؟ آصف کرمانی صاحب کی وہ جو بیگم وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, ان کا کیا تعلق ہے آپ کی اس گھٹیا پالیٹکس کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں تھا. اور آصف کرمانی کے ساتھ بھی اگر آپ نے کوئی بات کرنی تھی, اگر آپ کے اندر واقعی اتنا جنون آ چکا ہوا تھا, تو گاڑی سائڈ پہ لگاتے, اور اس کے بعد پولیس بھی اگر آ جاتی تو وہیں کھڑے رہتے. آپ کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو پھر یہاں سے ہو سکتا ہے مجھے ڈپورٹ ہی کر دیا جائے, کیونکہ مجھے یہ آصف کرمانی صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی ٹیکسی والا تھا جو بیسکلی یہ حرکت کر رہا تھا, جس نے یہ حرکت کی ہے. تو میں جانتا ہوں, میں ابھی جب یہ آپ سے ہم کلام ہوں تو میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر بھی جو ہے
وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں کہیں گے چنگا کتا ہی آگ چھا گیا کمال کرتا ہی. لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ جب ابھی تھوڑی دیر پہلے اے آر وائی کے حوالے سے یا شہباز گل کے حوالے سے جب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب یہ زیادتی ہے, یہ ناانصافی ہے جو کچھ ہو رہا ہے, تو پھر معذرت کے ساتھ یہ گھٹیا پن ہے جو کچھ ہو رہا ہے. میں اس کے لیے یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں, یہ گھٹیا پن ہے. اس سے زیادہ نیچ اور گری ہوئی حرکت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص کی فیملی کے سامنے جو ہے آپ یہ مغالطات جو ہیں وہ بکیں. اینڈ آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, فرینکلی اسپیکنگ مجھے بھی شرم آ رہی ہے کہ مجھے ان الفاظ کا چناؤ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن کیا کریں کہ آپ جب تک اس گندگی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, اس کا ذکر نہیں کریں گے, یہ گندگی اسی طرح ہی مزید پھیلتی جائے گی. تو ادھر سے عارف علوی صاحب جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جی بہت زیادہ تناؤ ہو گیا ہے, سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. بھائی یہ جو گند آپ لوگوں نے معاشرے میں پھیلا دیا ہے اس کے بعد کون آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے گا, کس طرح بیٹھنا چاہے گا؟ آپ اگلے کی بیوی اور بیٹے کے سامنے جب اس قسم کی فضول باتیں آپ کے فالوورز کریں گے تو کون بیٹھنا چاہے گا آپ کے ساتھ؟ کوئی عزت دار شخص اب نہیں بیٹھنا چاہے گا آپ کے ساتھ. تو اپنا طرز سیاست سب سے پہلے چینج کریں اور اس کے بعد بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی یا بات کرنے کی کوئی بات کیجیے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.